हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आखिरत का रास्ता। इस जमाने में आप देखेंगे भाई भाई के साथ, बेटा बाप के साथ एक प्लेट में खाना खाना पसंद नहीं करते। क्यों? इसलिए कि मुसलमान को बखेरने के लिए इन्हें यहूदियों के तरीक़ों पर ले जाने की ज़रूरत है। बातिल इस कोशिश में है कि इन्हें बखेरने के लिए सबसे पहले इनके वो तरीक़े बदलो जो तरीक़े आपस की मोहब्बत पैदा करते हैं। सहाबी ने शिकायत की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, खाना खाते हैं पेट नहीं भरता। शिकायत की तो आपने कोई वजीफा नहीं बतलाया कि तुम ये वजीफा पढ़ लिया करो और बरकत जाए खाने में। जी हाँ, हालांकि मैं समझता हूं कि मुसलमानों की आपस की इज्तिमाइयत से बढ़कर गैबी मददों के बरकतों के नुज़ूल का और कोई सबब और कोई वजीफा नहीं। और आपस की इज्तिमाइयत नहीं है तो जितनी चाहे इबादतें कर लो, जितने चाहे बरकतों के वजीफे पढ़ लो, जितने चाहे बरकतों के तावीज़ करा लो, बरकतें इसमें नहीं। जी हाँ, साहिबी ने शिकायत की, अर्ज़ किया गया रसूलल्लाह, खाना खाते हैं लेकिन पेट नहीं भरता। आपने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया लअल्लकुम तफ्तरिकून, खाना अलग अलग खाते होगे, अलग अलग प्लेट में लेकर कि अलग खाओ, तुम अलग खाओ, तुम अलग खाओ। जी हाँ, अभी हमारी क्या अर्ज करूं, बस शिकायत होगी, काम करने वालों में भी ये बीमारी हो गई है कि अलग अलग खाओ। हालांकि जिस प्लेट में जितने हाथ बढ़ते हैं उसमें बरकत का मतलब ये नहीं खाना ज्यादा हो जाए। जी हाँ, लोगों का सारा बरकतें जमाने में बरकतें सिमट कर सिर्फ खाने की ज्यादती पर आ गई हैं। पैसे में बरकत हो गई, पैसे ज्यादा हो गया, खाने में बरकत हो गई, खाने ज्यादा हो गया। हालांकि ये बरकत नहीं है। सहाबा के बहुत किस्से हैं ऐसे कि जिसमें बरकत का मतलब खाने का बढ़ना नहीं है, खाना भी इतना ही था लेकिन सबके लिए काफी हो गया, खाना बढ़ा नहीं। कहीं खाना बढ़ता नजर भी आया है लेकिन बहुत सी जगह आप देखेंगे सहाबा के वाकयात में खाना बढ़ा नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि लोग बरकत ज्यादती को समझते हैं कि माल की ज्यादती बरकत है। नहीं, माल की ज्यादती बरकत नहीं, बल्कि बरकत किसे कहते हैं? बरकत कहते हैं अमन और सुकून की जिंदगी को। बरकत कहते हैं अमन और सुकून की जिंदगी। बरकत अमन और चैन की जिंदगी का नाम है। जी हाँ, खाने में इत्मीनान और बीमारियों से नजात और परेशानियों से नजात, ये बरकत का लफ्ज़ इन सारे मसाइल पर मुश्तमिल है जितने दुनिया में मसाइल पेश आ रहे हैं। इन सब का इन मसाइल के पेश आना ये बरकत है, यानी अमन की जिंदगी। तो मैंने अर्ज किया कि साहबी ने शिकायत की कि खाना खाते पेट नहीं भरता। फरमाया लअल्लकुम तफ्तरिकून, कि तुम खाना अलग अलग खाते होगे। इसलिए हमने एक बात अर्ज की है कि आपस की मोहब्बतें और कुर्ब वो तो ईमान और अमाल सालिहा पर है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि यहाँ एक साहब आए, अल्लाह के रास्ते से जब भी वापस हुए, अल्लाह के रास्ते में निकले हुए थे, गज़वे में हाथ कट गया, वापस आए, दायां हाथ कटा हुआ था पहुंचे से। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुलाकात की, हालात पूछे, कागज़ारी सुनाई। इसी दरमियान में हज़रत उमर के खाने का वक्त आ गया, दस्तरखान लगने लगा, ज़खान लगा, खाना रखा गया।
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دسترخوان پر انہیں خیال یہ ہوا کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور اس کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر لوگ گھن کریں گے، لہذا بہتر ہے کہ میں یہاں سے خاموشی سے نکل جاؤں، کیونکہ میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی جو ہٹ رہا ہے یہاں سے، یہ اس لیے جا رہا ہے کہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے میرے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے۔ حضرت سمجھ گئے، فرمایا یہاں آؤ، یہاں بیٹھو دسترخوان پر، اور عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی اور یہ فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہیں رکھے گا کھانے کے لیے جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس برتن کے اندر نہیں گھما دو گے۔ ایک مسلمان کا قرب، ایک مسلمان کا قرب دیکھو تو صحیح۔ جی ہاں، بہت اہم بات ہے، ایک مسلمان کا قرب کہ میں اس کی اتنا قریب ہوں، یہ گھبرا رہا ہے میرے ساتھ کھانا کھانے سے، کہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ سے لوگ گھن کریں گے، مجھے دسترخوان پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ تو دسترخوان پر بیٹھنے سے بچ رہا، اور عمر نے کہا میں نے قسم کھا لی ہے جب تک تو ہمارے کھانے میں اپنا کٹا ہوا ہاتھ نہیں گھما دے گا ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ سوچو تو صحیح، ایک مسلمان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور ایک مسلمان سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان اعمال صالحہ پر یہ محبتیں تھیں۔ چنانچہ حضرت عمر کا حکم تھا، وہاں امیر کے حکم کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ کھانے میں گھمایا، حضرت ہمارے سب سے کھاؤ کھانا اس میں سے، تمہیں ایک امام والے کے ہاتھ سے گھن آ رہی ہے؟ سنو، حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اس کے ہاتھ سے گھن کر رہے ہو، حالانکہ اس کا جو ہاتھ کٹا ہے اللہ کے راستے میں، اس کا یہ کٹا ہوا ہاتھ جو ہاتھ کٹ کے الگ ہوا ہے وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جس کا ہاتھ اللہ جنت میں داخل کر چکے ہوں اس کا باقی جسم جنت میں نہیں جائے گا؟ کہ اللہ نے تو اس کے لیے جنت کو واجب کیا ہوا اور تم اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو رہے۔ جی ہاں، یہ قرب، ایک مومن کے ساتھ ایسی محبت، ایک مومن کا اتنا قرب، ورنہ یہ بات میری یاد رکھنا سب کہ ایک مومن کو حقیر سمجھنا، ایک مومن کو حقیر سمجھنا، ایک مومن کو صرف حقیر سمجھنا اسلام سے مرتد ہونے کا سبب ہے۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک مومن کو حقیر سمجھنا اسلام سے مرتد ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور ایک مومن کے قتل پر اگر تمام آسمان کی مخلوق اور تمام زمین کی مخلوق جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہو، اگر یہ ساری کی ساری مخلوق اگر صرف ایک مومن کے قتل پر جمع ہو جائیں کہ اس کے قتل میں ان سب کا ہاتھ ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈالے گا۔ ایک مومن اللہ سوچ، ایک مومن کا یہ مقام ہے کہ اگر ایک مومن کے قتل پر زمین آسمان کی تمام مخلوق ایک مومن کے قتل کے کیس میں ہے، ایک مومن کے صرف، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ جہنم میں اوندھے منہ ڈالیں گے کہ یہ سب ایک مومن کے قتل میں شریک ہیں۔ یہ سب مقامی، کوئی ایمان اور مومن کوئی معمولی چیز ہے؟
یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ لیکن وہی بات ہے کہ نہ ایمان کی تحقیق ہے اور نہ مومن کی خبر ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ کسی مومن کو حقیر سمجھنا یہ اسلام تک سے محروم کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت بنائی اور امت ایسے بنائی کہ جو ان کے قبیلے کے، ان کی قوم کے، ان کی زبان کے، ان کے رنگ کے، ان کے ملک کے نہیں تھے، ان کو وہ درجہ دیا، وہ موقع دیا کہ دوسرے اپنے رش کرتے تھے اس پر، بلکہ رش کیا کرتے تھے؟ اعتراض کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے ساتھ قرب کس طرح سمجھایا۔ حضرت اسامہ جب آئے چھوٹے تھے، ناک بہتی تھی، جب مدینے پہنچے تو چیچک ہو گئی، چیچک کے داغ چہرے پر، کالا رنگ، روایت میں ہے کہ ناک چپٹی، بہت بد شکل تھے۔ Reconstruction of Ummah, dailymarkers.com. یہ روایت میں ہے کہ گھر کی چوکھٹ پر ٹھوکر لگی اور گرے اور پیشانی لگی زمین پر، جس سے خون بہنے لگا۔ اب اے عائشہ جلدی اٹھ، دیکھ تو صحیح، اسے اسامہ کے چوٹ لگ گئی ہے، اس کی ناک صاف کر اور اس کا خون صاف کر دے جلدی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے بہت گھن آئی کہ میں کیسے ناک صاف کروں اس کی، کیسے اس کا خون صاف کروں، مجھے ذرا کراہیت ہوئی، مجھے کراہیت محسوس ہوئی۔ آپ سمجھ گئے کہ عائشہ کو اسامہ کی ناک صاف کرنے اور اس کی پیشانی سے خون صاف کرنے پہ کراہیت ہو رہی ہے۔ تو میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کس طرح بنائی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے کراہیت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، آپ نے اپنے گھر والوں کے دل سے ایک اجنبی آدمی کی کراہیت کو ختم کرنے کے لیے اور ایک اجنبی آدمی کی محبت پیدا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے، اپنے منہ سے ان کے زخم سے خون کو چوسا، ان کے زخم سے خون کو چوسا۔ آپ ان کا زخم اپنے مبارک ہونٹوں سے ان کے زخم کے خون کو چوستے تھے اور بال کلی کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا زخم آپ نے کسی رومال کسی کپڑے سے نہیں، اپنے ہونٹوں سے ان کے زخم کو صاف کیا۔ اللہ بتانے کے لیے کہ مسلمان کا کیا مقام ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان کا کیا مقام ہے۔ اجنبی ہے، دوسرے قبیلے کا ہے، دوسری قوم کا ہے، دوسرے رنگ زبان کا ہے، اور پھر یہی اسامہ تھے، پھر یہی اسامہ ہیں کہ آپ نے ان کو جماعت کا ذمہ دار بھی بنا کر دکھلایا کہ دیکھو ہمارے یہاں باہر کے آدمی کی یہ حیثیت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میدان عرفات میں چلنے کا وقت ہو گیا، سارے کبار صحابہ آپ کے ساتھ، تاخیر ہوتی گئی نکلنے میں، وہ ہر ایک پوچھتا تھا کیوں دیر ہو رہی ہے، کہ آپ کیوں نہیں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں چلتے؟ اور سارے صحابہ آپ کے انتظار میں کہ آپ چلیں گے تو صحابہ چلیں گے۔ پوچھا گیا کیوں تاخیر ہو رہی ہے، تو بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتظار کر رہے ہیں حضرت اسامہ کا، وہ کسی حاجت سے گئے ہوئے تھے۔ جب آئے تو اسامہ، فرمایا ہاں اسامہ آ گئے ہیں، اب چلو۔ سوچو تو صحیح، جی ہاں، امت کے ایک ایک فرد کی خبر اور امت کے ایک ایک فرد کو لے کر چلنا۔ جی ہاں، سنو غور سے، انتظار آپ نے کیا ہے اسامہ کا، جب ہی آئے تو اہل یمن نے کہا
کہ اس کے انتظار میں ہمیں روکا گیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت والا آدمی ہوتا تو ٹھیک تھا، اب یہ ذرا ان کی کیا حیثیت ہے کہ ہمیں سب کو روکا گیا ان کی وجہ سے، تو ان کا کیوں انتظار کیا گیا؟ سب سے پہلے جو ارتداد آیا حضرت بکر صدیق کے زمانے میں، اس میں سب سے پہلے مرتد ہونے والے اہل یمن۔ پوچھا گیا کہ اہل یمن کیوں مرتد ہو گئے تھے حضرت بکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں؟ تو جواب یہ ملا، روایت میں ایسا میں تجربہ کیا ہے، ذکر کیا ہے اس نے، تو جواب یہ ملا کہ صرف اہل یمن کے اسلام سے مرتد ہونے اور اسلام سے پھرنے کا جو سبب بنا ہے وہ صرف حضرت اسامہ کے انتظار کو حقیق سمجھنا تھا۔ میں ساری بات اس پر سمجھا رہا تھا کہ یہ آپس کی جو محبتیں ہیں جس سے انسان بن کر تو یہ جیے دنیا میں، یہ جب ہو سکتا تھا کہ جب ایمان اور اعمال صالحہ، ساری بات سمجھانے عرض کیجیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یقین اس سے ہٹایا تھا کہ نہیں، کائنات کی شکلوں کا، تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر صحابی نے عرض کیا تھا کہ ہاں ایک اونٹ کو خارج ہوئی تھی سب کو ہو گئی، فرمایا نہیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے براہ راست آتی ہے ہر ایک کے لیے، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائنس یہ پڑھاتا ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے ان کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، حالانکہ زلزلے کا تعلق وہ زمین کی شکل سے نہیں ہے، زلزلے کا تعلق مسلمان کے زنا کے عمل سے ہے، کیونکہ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ مسجد کی زمین تو اللہ نے سجدگاہ بنائی ہے، آپ نے فرمایا یہ میری امت کی خاصیت ہے کہ میری امت کے لیے پوری زمین سجدگاہ بنا دی گئی۔ پہلی امتوں کی عبادتیں ان کے عبادت خانے میں ہوا کرتی تھی، اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس پوری زمین کو مسلمان کے لیے پاک بنا دیا اور سجدگاہ بنا دیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تو جب وہ زمین جس کو اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جب یہ چینل کو سبسکرائب کریں، آخرت کا راستہ۔